वेलकम बैक नाज़रीन। हम हाज़िर हुए हैं एक छोटे से वक्फ़े के बाद। एक छोटी-सी जो मिसकैलकुलेशन की वज़ह से हमारा आपसे राब्ता जो है वो ख़राब हो गया था। अभी हमारे साथ मौजूद है सिस्टर आलिमा मकसूदा नकवी साहिबा, और हमारे साथ मौजूद है हमारे दूसरे गेस्ट भी आगा सैयद आरिफ रिज़वी साहब भी। हम दोनों को फिर से खुशामदीद कहते हैं और माह अज़ा की जो है वो ताज़ियत भी पेश करते हैं। मैं पहले सिस्टर मकसूदा की तरफ इंशाल्लाह बढ़ूँगी और उनसे हम जो बात मुकम्मल कर रही थी वो मुकम्मल कर लें, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेगमेंट में अपने आगारिफ के साथ स्टार्ट लेंगे। जी सिस्टर मकसूदा, आप जो थी वाज़ और नसीहत के ऊपर जो आयात थी उनकी बात कर रही थी, तो मैं चाहूँगी कि आप वो मुकम्मल फरमाइएगा। हाँ जी, सिस्टर फ़ाज़ा, हम यही बात कर रहे थे कि अज़ादारी का जो मकसद होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी परवरदिगार आलम ने सूरह हूद आयत नंबर 120 में सब बता दिया कि जो जितने भी मैंने तुम्हें किस्से कहानियाँ जो भी पहले वाली बातें बताई थी, उनका सबसे मकसद यही था कि तुम्हारा दिल जो है वो साबित कदम हो जाए। उसके बाद जो है जैसे हमने कहा कि आप मौइज़ा ले लें, मौइज़ा के रूट वर्ड्स वाज़ा है, और वो जो बात जो दिल के रूह के अंदर गुज़र जाती है। नसीहा का मतलब होता है कि शहद को ख़ालिस करना, यानी नसीहत का मतलब होता है कि जब हम किसी को नसीहत कर रहे होते हैं तो उसका मतलब है कि हम उसको ख़ालिस कर रहे होते हैं। और फिर दोबारा दूसरी चीज़ जो आती है वो ज़िक्र और हक़। जब ये सारी चीज़ें हक़ है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो हक़ लेकर आए, हक़ बात के लिए, हक़ को ज़िंदा करने के लिए, तो हमें भी हक़ के पीछे लगना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए सिस्टर फ़ायदा, ये जो दुनिया है ना, इसमें हक़ और बातिल की जंग चल रही है। अभी जो जंग है ना वो हक़ और बातिल की है, इससे हट के नहीं है। या हक़ है या बातिल है, और कोई चीज़ नहीं है। तो जो भी शख्स जो तीसरा रास्ता अपनाना चाहता है, वो तीसरा रास्ता तो मिलेगा ही नहीं, या हक़ या बातिल। तो जंग भी यही है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह कहता है कि ये सारी चीज़ें इसलिए कि आप हक़ पर रहो, हक़ के पीछे लगो, क्योंकि ये सब हक़ है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि हमें हक़ के पीछे लगना है। और तीसरी चौथी जो चीज़ थी वो यही थी कि ज़िक्र लिल मोमिनीन, ये ज़िक्र है मोमिनीन के लिए। तो हम जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो भी वाक़या है उससे हम ज़िक्र लें, नसीहत लें, हम जो है वो एक इबरत लें। अच्छा, फिर हम आते हैं, मैंने कहा था जल्दी-जल्दी से सिस्टर फ़ाज़िला, जो हमारे पास आयतें हैं, जो मैंने कहा था कि वो मकसद हुसैनी को आज़ादारी के मकसद को हम कुरान की आयतों से जाँचेंगे कि कुरान की आयतें क्या कहती हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम आते हैं ना सिस्टर फ़ायज़ा, तो सूरह हज आयत नंबर 32 में आप देखिएगा कि अल्लाह कहता है कि शाआइरुल्लाह, मैं पूरी आयत नहीं पढ़ती, अल्लाह कहता है शाआइरुल्लाह। शाआइरुल्लाह की मतलब होता है शाआर, शुआर जो उभारती हैं, जो अल्लाह की याद दिलाती हैं, जो अल्लाह के साथ कनेक्ट करती हैं। तो अल्लाह कहता है कि जो भी चीज़ें शाआइरुल्लाह आपके लिए वाजिब है कि आप उसका एहतराम करो, और वो अल्लाह की तरफ आपको ले जाती है। तो आप देखिए अल्लाह कहता है वल बुद्नु मिन शाआइरिल्लाह। अल्लाह कहता है वो जो कुर्बानी के ऊँट होते हैं ना, कुर्बानी के जानवर होते हैं ना, वो भी अल्लाह के शाआइरुल्लाह में से हैं। तो वो जो एक ऊँट है, जो जानवर है, वो अल्लाह के शाआइर में से है, जो अल्लाह की तरफ उभार के लेके जाता है, अल्लाह के साथ कनेक्ट करता है। तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी कुर्बानी शाआइरुल्लाह नहीं हो सकती? तो इतनी बड़ी कुर्बानी, तो यहाँ पर जो मेन आज़ादारी का मकसद आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी शाआइरुल्लाह है, अल्लाह के मकसद को ज़िंदा करने वाली है, तुम्हें अल्लाह के लिए जगा रही है। तो यकीनन हमने भी देखा, अभी जब हमने किताब की बात की थी सिस्टर फ़ायज़ा, तो सबसे पहले हमने यही कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज़ के बारे में क्या कहते हैं कि नमाज़ क्या है? नमाज़ किसके लिए पढ़ी जाती है? अल्लाह के लिए। अल-हम्द के बदले में, सूरह हम्द के एक-एक लफ्ज़ के बदले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक-एक तीर लगा। जितने अल्फाज सूरह अल-हम्द के हैं, उतने तीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वजूद को लगे। तो ये शाइरुल्लाह हो गए ना, अल्लाह के साथ कनेक्ट कर रहे। सबसे बड़ी तौहीद अगर देखनी है किसी को, तो वो करबला के मैदान में देखे। हकीकी जो अल्लाह की तौहीद को मानने वाले हैं ना, जो शिर्क से बरी है, साफ है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले होते हैं। फिर जब हम देखते हैं सिस्टर फ़ायज़ा, और आते हैं सूरह यहाँ पर भी आते हैं सूरह शुअरा की आयत बहुत ही खूबसूरत आयत है। यहाँ पर भी आते हैं कि ये जो सूरह शुअरा की आयत है ना, वो भी हमें एक बताती है। सूरह शुअरा में एक चीज़ आती है सिस्टर फ़ायज़ा, कि अल्लाह कहता है अपने हबीब से, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खुदा कहता है कि ए मेरे हबीब, जब ये लोग कहते हैं ना, तुमसे कहते हैं कि तुम उजरत दे दो, अपनी जो तुम्हारी नबूवत है उसकी उजरत मांगते हो ना, तो इनसे कहो कि मेरी जो उजरत है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरी अहल बैत से मवद्दत करो।
تو یہ جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے مودت فی القربا، یہاں مودت فی القربا مستحب نہیں ہے سسٹر فائزہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ مستحب ہے. میں اگر اہل بیت سے مودت کرتی تو میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتی. تو میں نے احسان کیا رسول خدا پہ، میں نے تو امام حسین پہ احسان کیا ہے، میں نے تو بی بی فاطمہ تو کیونکہ میں ان کو چاہتی ہوں، ان کو فالو کرتی ہوں. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ ہوں کہ میں ان کو نہیں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے میرے اوپر یہ چیز واجب قرار دی گئی کہ میں ان کی مودت کروں، ان کے ساتھ محبت کروں. میں اجرت رسالت کی جو اجرت ہے نا وہ دے رہی ہوں ان کے ساتھ مودت کر کے. تو یہاں پر جو قرآن کی آیت ہے کہ عزاداری کا ایک مقصد یہ ہے کہ اجر رسالت کو نبھانا جو رسول خدا نے مانگا. تو امام سبحان حسین کی جو عزاداری ہے اس سے بڑی کون سی چیز اجر رسالت میں ہو سکتی ہے سسٹر فائزہ. یہاں پر بھی ہم یہ کہہ سکتے، یہاں پر بھی ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 148، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. یہاں پر یہ آیت بھی میں اس کو لاسٹ کر کے بتاؤں گی، اس کے بعد جو ہے میں تھوڑی سی آزاداری کے جو دوسرے مقصد ہوں گے، اگر آپ اجازت دیں گے ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو میں آؤں گی، نہیں تو پھر اس کو یہیں پہ چھوڑ دوں گی. تو یہاں پر جب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر میں بھی آتے ہیں، یہاں پر بھی سورہ نساء کی آیت نمبر میں بیان کرتی ہے کہ یہاں پر بھی جب ہم سورہ نساء کی آیت میں آتے ہیں وہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ عزاداری کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہے ہم نے کہا سورہ ہود کی آیت میں آئے تھے، پھر اس کے بعد ہم آئے تھے سورہ شعراء کی آیت میں، سورہ حج کی آیت میں، اور اب ہم آتے ہیں سورہ نساء کی آیت میں. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، ہاں یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے سسٹر فائزہ، بہت ہی پیاری آیت ہے جو ہمیں عزاداری کی بات کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیں یہ آیت کہتی ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. کہ یہاں پر کہتے لا يحب اللہ، اللہ بالکل محبت نہیں کرتا ہے اس آواز سے جو بہت تیز آواز ہوتی ہے. اللہ بہت تیز آواز سے کو محبت نہیں کرتا، نہیں چاہتا، من القول بولنے سے، الا سوائے من ظلم اس شخص کی جس کے اوپر ظلم کیا گیا، وکان اللہ سمیعا علیما اور اللہ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ محبت کرتا ہے مظلوم کی آواز سے. تو یہاں پر جو ہم عزاداری کرتے ہیں وہ کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام مظلومیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد کی بات کر رہے ہوتے ہیں، علی اصغر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں قرآن ہمیں یہ بتاتے ہیں. عزاداری کی میں جلدی سے بس ہمارے پاس اگر ٹائم ہو تو میں 2-3 الفاظ جلدی سسٹر سے ہم بیان کروں. چاہیں گے کہ اسی پہ ہم تھوڑا سا اختتام کر لیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ اس میں ہمارا جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں ہم مزید اسی آداب کے اوپر ہم، کیونکہ ہمارے سیگمنٹ ہے اور اس کے اندر ہم رکھیں گے کہ کچھ آداب ہم نے آیات کے ذریعے سے بیان کر سکیں. تو انشاءاللہ اس میں ہم مزید اس چیز کو کلیریفائی کریں گے اور اس میں مزید چیزیں آپ ایڈ کر سکتی ہیں، کیونکہ ٹائم ہمارا تھوڑا سا ویسٹ چلا گیا بیچ میں، تو اس کی وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہوں گی. لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے قرآن کی آیات کی مدد سے ہمیں بتایا کہ مودت اہل بیت اور جو ہدف ہے وہ مظلومین کی حمایت ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور ظالم کو لا کیے بغیر مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ بھی ایک بہت بڑا ہدف ہے عزاداری کا. اور ظاہر ہے عزاداری صرف رونا دھونا نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کو پاک کرتی ہے، روح کرتی ہے، قلوب کو پاک کرتی ہے، تزکیہ کرتی ہے انسان کے نفس کا، اور اس کو اس مقام پر لا کے کھڑا کرتی ہے کہ انسان پھر اس عاشورہ میں، اس عزاداری میں، اور امام حسین کے مشن میں اور رسول خدا کے مشن میں اور جناب سیدہ کے قیام میں اور امام حسین کے قیام میں ضم ہونے لگتا ہے، اس انداز سے کہ ان افکار کو، ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے اور اپنانے کی کوشش کم سے کم کرتا ہے. نہ بھی ظاہر ہے ایک عام انسان کی حیثیت سے ہم گنہگار اور کمزور انسان ہیں، معصوم نہیں ہے، لیکن ایک جو عام انسان کی حیثیت سے جب ہم اس کو اپناتے ہیں تو پھر کس طرح کے ونڈرز ہوتے ہیں، پھر کیا جواب ہمیں ملتے ہیں. اس کی ایک بہترین مثال ابھی جو معرکہ ہوا جو ایران، اسرائیل اور یو ایس کے بیچ میں، وہ بہت ہی خوبصورت تھا، کیونکہ جس طرح انقلاب اسلامی ایران کی جو حفاظت ہے اور جو اس کا وجود ہے وہ اٹ سیلف عاشورہ سے اور اس کی اقدار سے ملتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے آغا سید عارف رضوی صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ آغا، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے، اور بہت بہت معذرت آپ کو بہت زیادہ ویٹ بھی کرنا پڑا اور مشکل اٹھانی پڑی، میں تہہ دل سے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور آپ سے اس بارے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو آج کے اس دور میں کربلا اور عاشورہ اور عزاداری کی جو ویلیوز ہمیں نظر آتی ہیں
اور اس جو ابھی نہضت ہمیں نظر آئی ساری میں، یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا اسباق ملتے ہیں اس مناسبت سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب میں سورہ صف کی آخری آیت میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ایمان والوں سے مراد جو قرآنی معیار پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی ایک سوسائٹی، یعنی اہل ایمان کی ایک سوسائٹی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے مسلمان جو ایمان لے آئے، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا؟ کونوا انصار اللہ ہے، اللہ کی نصرت کرے گا۔ مدد ترجمہ کر لیتے ہیں ہم، لیکن نصرت ہے، نصرت یعنی اللہ کے رکے ہوئے کاموں کو آگے بڑھائے گا۔ جو کام رکے ہوئے ہیں، اس میں رکاوٹیں ہیں، ان کو کون آگے بڑھائے گا؟ قال عیسیٰ ابن مریم للحوارین من انصاری الی اللہ ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنے حوارین سے پوچھا کہ کون ہے جو میرا ناصر ہے، جو میری نصرت کرے گا؟ تو حوارین نے کہا کہ ہم اللہ کے ناصر ہے۔ قال حوارین نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے ناصر ہے، ہم نصرت کریں گے۔ اب اسی آیت میں، اس سے پہلے کہ میں اس کا اگلا حصہ بیان کروں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے یہاں پہ؟ پہلے تو حوارین ہے۔ حوارین کون ہے؟ حوارین وہ ہیں جو یہ نہیں کہ صرف ساتھی ہیں، ان ساتھیوں کو کہا جاتا ہے حوارین جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ کسی شخصیت کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ کبھی کبھار مل لیتے، جو ہمیشہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، ایک رہبر کے ساتھ، ایک لیڈر کے ساتھ، جن کی زبان پہ ہمیشہ وہ لیڈر کا نام ہوتا ہے، لیڈر کی محفلوں میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، انوالوڈ ہوتے ہیں، جیسے ہم سادہ لفظ میں کہیں تو۔ ان لوگوں سے حضرت عیسیٰ پوچھنے کہ کون ہے جو میرا ناصر بنے گا، کس کے خلاف نصرت کرنی ہے؟ جو اس سامنے طاغوت ہے، ان کے خلاف نصرت چاہیے۔ حوارین نے کہا کہ ہم نصرت کریں گے، سب نے کہہ دیا کہ ہم بنیں گے، لیکن آگے آیت کیا کہتی ہے کہ فَآمَنْتَ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لے آئے اور کچھ نے کفر کیا، یعنی یہ دعوے ہر ایک نے پورے نہیں کیے، کچھ نے صرف پورے کیے۔ کچھ پکے تھے اپنے ایمان میں، جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم انصار بنیں گے اللہ تعالیٰ کے، اس راہ کے، وہ بن گئے، لیکن کچھ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کفر کیا، اور خدا یہ کا حکم ہوا جنہوں نے کفر کیا کہ صاحب ایمان کی کے مقابلے میں مدد کر دی تو وہ غالب آ کر رہ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَيَدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، یعنی جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا اور میدان میں ٹکے رہے، پکے تھے اپنے دعوے میں، اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ غلبہ پا گئے یہاں پر۔ اب جو ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں تو یہ موضوع اسی سے مربوط ہے، جو حالیہ جو ہوئی ہے جنگ، اسے کربلا کے تناظر میں دیکھیں تو یہی ہوا ہے۔ کربلا میں بھی ایک مارکا جو ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کا پس منظر یہی تھا کہ یزید جیسا ایک شخص جو تاغوتوں کا بھی بالکل سربراہ، فسق و فجور، وہ حاکم بن جاتا ہے اور امت اس کے اوپر خاموش ہوتی ہے، اور وہ حاکم بننے کے بعد امام حسین سے وہی مطالبہ کرتا ہے جو ٹرمپ نے کیا تھا، انکنڈیشنل سرنڈر، کہ آپ بیعت کرو۔ وہی سیم ہے، بالکل وہی بات ہے کہ آپ بیعت کرو ہماری۔ اس وقت یہ کہا تھا یزید نے کہ امام حسین سے کہ آپ میری خلافت کو قبول کر لو، یعنی آپ میرے خلاف کچھ بھی نہیں بولو گے، جو میں کروں گا اسے مجھے کرنے دو گے آپ۔ یہاں پر بھی یہی کہا ہے کہ آپ انکنڈیشنل سرنڈر کریں، یعنی اپنے سارے رائٹس دے دیں ہمیں، نہ نیوکلیر بنا سکتے ہیں آپ، نہ کچھ کر سکتے ہیں، جو میں چاہتا ہوں، جو ہم چاہتے ہیں وہی آپ کرو گے، جو ہم نہیں چاہتے وہ آپ نہیں کریں گے۔ یہاں جب یزید نے اس بیعت کا مطالبہ کیا تو یہ نہیں تھا کہ یزید کو صرف یہ چاہتا تھا کہ امام حسین میری بیعت کر لے، بس یہ کافی ہے، نہیں، یزید کے عزائم تھے۔ وہ عزائم کیا تھے؟ وہ یہی تھے کہ امت مسلمہ کو اسی نقطے پر لے آنا ہے جو 50 سال پہلے وہ تھی، یعنی اسی نقطے کفر کے اوپر اسلام کا خاتمہ کر دینا ہے۔ اسلام ظاہری حالت میں بھی نہیں رہنا چاہیے، کسی طریقے سے بھی اسلام، مسلمان یہ قبول نہیں تھے یزید کو، اور یزید نے دیکھا کہ میری راہ میں صرف واحد ایک ہی شخصیت رکاوٹ ہے، وہ ہے امام حسین۔ اس لیے 3-4 شخصیتوں کے نام تھے، لیکن ان سب کے بارے میں کہہ دیا تھا یزید کے باپ نے کہ یہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے
زبیر ابن عوام جو ہے، یہ عبداللہ ابن زبیر جو ہیں، یہ سیاست کے لیے صرف اپنی ہے، یہ کوئی دین کے لیے نہیں ہے، اس سے بھی مار دو، یہ لومڑی کی طرح اسے قتل کر دو. لیکن امام حسین جو ہے یہ کسی طرح سے نہیں بچنا چاہیے، یا ان کی بیعت لے لینا یا انہیں قتل کر دینا. جہاں پر کیوں یزید جو عزائم رکھتا تھا، یزید نے یہ دیکھ لیا تھا، اسے پتا تھا کہ واحد شخص جو میرے مقابلے میں ہے وہ امام حسین علیہ السلام. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام یزید کے مقابلے میں ہے؟ کیوں یزید کی راہ میں رکاوٹ صرف امام حسین ہے، باقی کیوں نہیں ہے؟ کیوں اتنی بڑی امت میں یزید کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو صرف امام حسین علیہ السلام سے ہے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو طغیان قبول نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کو استحمار قبول نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کو فاسد اور فاجر جو ہے وہ امت کا رہبر قبول نہیں تھا، کہ کوئی ایسا شخص امت مسلمہ کی رہبری کرے جو فساد میں ہو، جو امت کو بھی اسی راستے پر لے چلے. حدیثوں میں بھی ہے، روایتوں میں بھی ہے، اور قرآن کی آیتوں سے بھی ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ عوام جو ہوتی ہے، امت جو ہوتی ہے، وہ حکماں کے دین پر ہوتی ہے. جیسا حاکم ہوتا ہے ویسا ہی ان کا دین ہوتا ہے. اگر حاکم فاسد و فاجر ہوگا، حکومتیں بھی، عوام بھی ویسے ہی ہوگی. اگر حاکم مصلح ہوگا، اصلاح طلب ہوگا، اصلاح پسند ہوگا، یا نیک ہوگا، صالح ہوگا، امت بھی ویسی بن جاتی ہے، وہ اس کو بنا دیتا ہے امت کو. اس لیے حاکمیت ایک بہت اہم کردار رکھتی ہے ایک معاشرے کے اندر. نہ صرف اس لیے کہ حاکم اگر برا ہے تو وہ برا ہے تو اپنے لیے، اگر وہ ہمیں کچھ نہیں کرتا تو اس کا اثر ہم پر نہیں پڑے گا، نہیں، اس طرح سے نہیں ہے. اگر ایک امام امت، ایک حاکم فاسد ہے تو یقیناً امت بھی تباہ ہو جائے گی، امت کے اندر بھی اس کے اثرات آنے ہی آنے ہیں. وہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں مثال مغربی دنیا میں، جہاں فسق و فجور کی انتہا ہے اس وقت حکومتوں کی طرف سے. حکومتوں نے فسق و فجور کو جائز قرار دیا، لیجیٹیمیٹ کر دیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ساری امت کے اندر اس کے اثرات یہی ہے. ویسٹرن دنیا سے ہٹ کے اگر اسلامی دنیا میں آئے جہاں مسلمان ہیں، وہاں بھی حکمران جو ہے وہ فاسد ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہراً تھوڑا سا دین نظر آتا ہے، لیکن ہے سارے کے سارے ویسے ہی فاسد. اور اس کی دلیل 2 سالہ جنگ غزہ کی ہے، جہاں پر کوئی مسلمان نہ بولا، نہ کسی نے آواز اٹھائی، نہ کچھ کیا. یہاں پر دل میں پھر بھی احساس رکھتے تھے کچھ، لیکن کوئی کر نہیں پایا کچھ، اس لیے کہ وہ اپنے حکماں کے دین کے اوپر ہے. جیسا وہ چاہتے ہیں حاکم، وہ ویسا کام. اور اسی مشکل سے نکالنا امام حسین کا مقصد تھا. اب امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ یہ امت کے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ یزید جیسا شخص کسی بھی قیمت پر قبول نہیں ہے، چاہے اس کے لیے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے، اپنا سب کچھ کیوں نہ لٹانا پڑے، لیکن ہیہات من ذلہ، یہ ذلت ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ یزید جیسے کی بیعت کرے، یعنی یزید جیسے شخص کو اپنا حاکم قبول کرے. اصل نقطہ کربلا کا یہی ہے کہ یزید جیسے کو حاکم قبول کرنا، نہ کہ بیعت شخصی بیعت ہے کہ یزید امام حسین، یزید نامی ایک شخص یزید ابن معاویہ حسین ابن علی علی ابن ابی طالب کی بیعت کرانا چاہتا ہے. 2 شخص کا، جو 2 فیملی کا میٹر ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. ایک حاکم ایک ایسے شخص کی بیعت چاہتا ہے جو الہی فرد ہے، جو اپنے معاشرے میں کسی ایسے فاسد اور فاجر حاکم کو قبول نہیں کر سکتا ہے. کہہ دی امام حسین نے کہ یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے، مثلی لا یبائی مثلو، مجھ جیسا کوئی بھی ہوگا جو میرے راستے پر ہوگا، یزید جیسے فاسق کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. معلن بالفسق، جو اعلانیہ فاسق ہو، جو اعلانیہ فجور کرتا ہو، جو قاتل النفس محرمات ہو، جو پاک نفسوں کو قتل کرتا ہو. تو آج اگر ہم دیکھیں، اس دور میں آ جائیں اب، تو کیا آج کے دور میں یزید نہیں ہے جو قاتل کرتے، جو شارب الخمر ہے، جو شرابی اور جواری ہے؟ یہ ایرانی کمانڈر نے اپنی تقریر میں بھی کہا نا، انگلش میں کہہ دیا اس نے کہ the gambler، خمار جو کرتا ہے، یہ ٹرمپ کو کہا ہے، یہ وہی ہے. شارب الخمر، شراب کا نشہ ان کے اوپر، خمار ان کے اوپر، اور سب سے بڑھ کر نفس محرمات، پاکیزہ نفسوں کو قتل کرنا.
پچھلے 2 سال میں آپ دیکھ لیں لاکھوں فلسطینی پاکیزہ نفسیں بچوں کو شہید کرنا، بڑی بڑی عظیم شخصیتیں جو پاکیزہ شخصیتیں تھی، سید حسن نصر اللہ، یحییٰ سنوار، ابراہیم رئیسی، اسماعیل ہانیہ، اور یہ سارے کی ساری شخصیتوں کو جو ہے قتل کرنا اور اعلانیہ قتل کرنا، قاسم سلیمانی کو قتل کرنا، اعلانیہ قتل کرنا فخر کے ساتھ کہ میں نے یہ کام کیا، یہ یزیدی سے بات ہے ساری۔ اب ایسے شخص کو قبول کر لینا، چلو آپ اس کی حکومت میں نہیں، حکومت آپ کی ہے، لیکن وہ جب آپ سے بیعت کا مطالبہ کرے کہ آپ انکنڈیشنل سرنڈر کر لو ہمارے آگے، تو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر امام حسین کا راستہ کیا ہے؟ اور یہاں پہ ان مدینے میں بیٹھے ہوئے صحابہ کے تابعین کا راستہ کیا ہے؟ ان صحابہ کا راستہ کیا ہے؟ مکہ کے حاجیوں کا راستہ کیا ہے؟ کوفے کے اور بصرہ کے انقلابیوں کا راستہ کیا ہے؟ ان کا راستہ کیا ہے اور امام حسین کا راستہ کیا ہے؟ امام حسین نے کون سی راہ اپنائی؟ یہاں پر امام حسین نے اعلانیہ کہہ دیا مثل لا یبایع مثلو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور جب موت سے ڈرایا گیا، راستے میں امام حسین کو روکا حضرت حر نے آ کر کے اور کہا کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا آگے۔ امام حسین نے گھوڑے پر سوار ہوئے کہا نہیں میں جاؤں گا آگے، تو اس نے گھوڑے کی زین سنبھال لیا، کہا اگر آپ جاؤ گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو امام حسین نے کہا مجھے موت سے ڈراتے ہو، موت سے ڈراتے ہو مجھے؟ پھر کہا گیا ہے ہاتھ میں نصیرہ، میں اس ذلت قبول نہیں کر سکتا۔ کربلا کے میدان میں اعلانیہ کہا کہ میں ذلت قبول نہیں کر سکتا۔ یہ ذلت ہے کہ یزید جیسے کی بیعت ہو، یہ ذلت ہے کہ ٹرمپ جیسے کہ آگے انکنڈیشنل سرنڈر کر دینا، یہ ذلت ہے۔ اس لیے آج کی جو کربلا ہوئی ہے، جو ایران نے جو جنگ کی ہے، یہ در حقیقت امام حسین کے بتائے ہوئے پریکٹیکل اصول ہے، پریکٹیکل پرنسپلس ہیں امام حسین کے، سوشو پولیٹیکل پرنسپلس ہیں، اس کی ایک عملی تفسیر ہے۔ یہ 10 دن کا مارکا، یہ 10 دن کا مارکا سمجھے، 10 دن کا جو محرم ہم مناتے ہیں وہی ہے، یہ پریکٹیکل تفسیر ہے کربلا کی جو کربلا میں ہوا، اور کربلا قرآن کی تفسیر۔ کربلا میں جو ہوا امام حسین نے یہ نہیں کہ خود سے ایک اپنی آئیڈیالوجی بنا دی، نہ، یہ آئیڈیالوجی قرآنی آئیڈیالوجی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ سے کہ پوچھو ان میں سے کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، کون ہے جو تمہاری نصرت کرے گا؟ تو ہر ایک نے دعویٰ تو ہر ایک نے کیا، لیکن میدان میں رہنے والے کم تھے، باقی سارے کے سارے نکل گئے کیونکہ موت کا خطرہ تھا، موت کا ڈر تھا یہاں پہ۔ تو پہلا اصول کربلا کا جو ہمیں اس مارکے میں نظر آیا، پچھلے 2 سال میں نظر آیا، یہ کیا فلسطینیوں نے بھی ذلت قبول نہیں کی، بھوکے پیاسے بچوں کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، گولیاں کھا رہے ہیں بچے، لیکن ذلت کسی فلسطینی نے قبول نہیں کی۔ کسی فلسطینی کا آپ کو آج 2 سال کے بعد بھی ایک ویڈیو کلپ بھی نہیں ملے گا جو ٹرمپ سے فریاد کر کے کہہ رہا ہو کہ ہمیں نجات دے دو، ہمیں بچا لو یہاں سے، یا ہم قبول کرتے سایہ نیتنیاہو سے کہہ رہا ہو کہ ہمیں ہر چیز قبول ہے، جیسا چاہتے ہو ویسا کرو، لیکن ہمیں کھانا دے دو، ہمیں روٹی دے دو یہاں پہ۔ یہ کبھی یہ نہیں ملتا آپ کو 2 سال میں، کیونکہ انہوں نے بھی اسی مکتب سے سیکھا ہے۔ یہ جب تک اس مکتب سے یہ دور تھے ان کو نجات نہیں ملتی تھی، لیکن جب اس مکتب پر تو دکھا دیا انہوں نے کہ فلسطینی انتفاضہ کیا ہوتی ہے حقیقت۔ تو یہ ایک بڑا اہم اصول ہے کہ آپ ظالم کے آگے جھکیں گے نہیں، یہ کربلا کا سب سے بنیادی اصول ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنا سب کچھ کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ ایک طاغوت، ایک حاکم، ایک ظالم جو حاکمیت میں ہو، اس کے آگے جھک جانا یعنی ایک معاشرے سے دین کو نابود کر دینا، ایک معاشرے کو بے دینی کی طرف لے جانا، معاشرے کو کفر کی طرف لے جانا۔ ایران میں پچھلے 10 سال میں جو ہوا، روحانی کی حکومت سے 8 سالہ وہ حکومت، اس کے بعد پھر ایک تھوڑی سی مدت کے لیے اگر رئیسی کی حکومت آئی، اس کے بعد پھر پزشکیان کی حکومت آ گئی۔ یہ 10 سال میں ایران نے بہت ایک عقبی سفر کیا تھا انقلاب کا۔ انقلاب اسلامی، امام خمینی فرماتے تھے کہ انقلاب اسلامی عزاداری کا نتیجہ ہے، یعنی ہم نے جو امام حسین کی یاد کو زندہ رکھا، ہم نے جو کربلا کو احیا کر کے رکھا تھا، اسی کے نتیجے میں ہمیں انقلاب ملا ہے۔ یعنی کربلا کے وہ اصول جو ہم نے زندہ رکھے تھے، حیات بن نصر اللہ، کہ ہم نے یزید کو قبول نہیں کرنا، ہم نے شاہ کو قبول نہیں کرنا، ہم نے ظلم کو قبول نہیں کرنا، ہم نے فساد کو قبول نہیں کرنا، یہ جو ہم نے باقی رکھی تھی اس کے نتیجے میں انقلاب ملا۔
اب انقلاب کو بچانے کے لیے بھی یہی اصول چاہیے تھے، لیکن 10 سال میں انقلاب کو پوری کوشش کی گئی کہ پیچھے لے کر کے جائے، اور انقلاب پیچھے چلا گیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات میں آ گئے، جو تاریخ میں انقلاب کی آج تک کبھی نہیں ہوا تھا پہلے۔ ڈائریکٹ میز پر آ کر کے بیٹھ جانا امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیشن کے اندر، یہ واقعی ایک ذلت کی طرف ایک ملت جا رہی تھی کہ وہ امریکہ کے، اور بڑی خوشی سے مجھے یاد ہے ابھی بھی وہ پہلا سٹیٹمنٹ جو پہلی میٹنگ عمان میں ہوئی، اس کے بعد باہر نکل کے جو عراقچی نے اور دوسرے کسی نے کہا تھا کہ اٹ واز اے ویری کنسٹرکٹیو اینڈ اے پازیٹیو میٹنگ، بڑی کنسٹرکٹیو میٹنگ تھی، بڑی تعمیری میٹنگ تھی۔ یہ ذلت کے راستہ تھا جو اپنا لیا تھا، اور اس راستے میں یہ نہیں کہ رہبر کے حکم سے تھا، رہبر کی بالکل ناراضگی تھی اس کے اندر، رہبر کی رضا بالکل نہیں تھی، اور جب اس نقطے پر آ گیا کہ وہ جب آپ نے ذلت کو تھوڑا سا قبول کیا، انہوں نے آپ کو پوری طرح سے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی، ہر طرح سے کسی بات کو آپ کی ماننے کی تیار نہیں ہے، اور اس نقطے پر لے آیا کہ اب آپ کو مار دیا بنا بتائے ہوئے، آپ کو حملہ کرنا شروع کر دیا، آپ پہ اٹیک کر دیا۔ یہاں پر یہی امام حسین کی سیرت کو دوبارہ احیا کیا اس وارث امام حسین نے، بقائے موضوع رہبری نے، اور حیات من ذلہ کے شعار کو بلند کر کے امام حسین کا راستہ اپنا لیا کہ اب چاہے جان جائے چلی جائے لیکن ہم یہ ذلت قبول نہیں کریں گے۔ یہاں پر یہ ایک اہم اصول تھا جس کے اوپر یہ آج کے جو مارکا ہوا ہے کربلا کا، یعنی 10 سال پیچھے جو انقلاب چلا گیا تھا، 10 دن میں انقلاب کو مقام معظم رہبری نے اسی نقطے پر پہنچا دیا جہاں پر انقلاب کا آغاز ہوا تھا 45 سال پہلے۔ تو یہ ایک اصول تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جو قرآنی اصول کی تفسیر کی بالکل۔ بالکل، اگر اس میں جی ایک جو اہم خوبصورت چیز اس سارے مارکے میں آتی ہے، اور دوسرا ایک اور پہلو بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ ایک تو پہلو یہ جو عام سا ہے، جو ہر بندے کو پرابلم ہوتی ہے، جب پچھلے 2 سال سے فلسطینی شہید ہو رہے تھے، اور جب بھی محرم آیا تو ہم نے جب جس کسی نے بھی کہا کہ ممبر سے اس کا ذکر ہو ظلم کے خلاف یا آج کے ظالم کے خلاف، تو لوگ بٹ گئے اس چیز میں بھی۔ ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا یہ پہلو ہے کہ جو بھی ہم نے یہ دیکھا کہ انقلاب اسلامی ایران میں جو مارکا ہوا، اس میں پہلے بہت ہی قیمتی جانیں چلی گئی، یعنی 16-17 تو ان کے سائنٹسٹ شہید ہو گئے، پھر ان کا چیف آف آرمی سٹاف شہید ہو گئے، پھر یعنی اتنی بڑی جو ایسی جو ٹاپ لیڈرشپ جو اس وقت مثلاً ضروری تھی اس وقت کے حساب سے، ان سب کو اس طرح سے شہید کر دینا تو کسی ملک کو کی کمر توڑ دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم عام اعتبار سے دیکھیں، یعنی بالخصوص جب وہ ایک اس کے اوپر اتنی سینکشنز لگی ہوئی ہوں، اتنے مسائل ہوں، اور اندر بھی اتنے زیادہ دشمن ہوں اور باہر سے بھی زیادہ دشمن، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے اس مسئلے میں سب سے زیادہ نقصان اندر کے دشمنوں نے پہنچایا۔ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پھر بھی رہبر نے آ کر خطاب کیا اور کہا کہ نہیں، ہم ہر چیز کا جواب دیں گے، اور ہیہات من الذلہ اوبویسلی انہوں نے اپنے پریکٹیکل عمل سے بتایا۔ اب اس مثال کو جو کربلا کی جو کہہ لیں کہ امام حسین کا جو عمل تھا، اس کی پریکٹس میں یہ سب چیز ہوئی ہے، اگر ہم اس کو اس ایسنس پہ دیکھیں، کیونکہ جو انقلاب اسلامی کی حفاظت ہے، اور انقلاب اسلامی اٹ سیلف، اس کی روٹ کربلا اور عاشورہ میں ہیں، جو کہ امام خمینی بھی بتاتے ہیں۔ تو اس سب کو ذکر جب ہم کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، یا ولایت فقیہ کی بات ہوتی ہے، تو بہت سے طبقہ جو ہے تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو معصوم تو نہیں ہے، ہم امام حسین کے ذکر کو چھوڑ کے کیوں ایسے بات کریں اور اس طرح سے۔ تو ان 2-3 پہلوؤں کو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ایران کو پھر بھی کھڑا رکھا اس ساری شہادتوں کے باوجود، اور وہ کیا چیز ہے جو ہمیں ہر وقت پریشان رکھتی ہے اور ہم اس سے آگے نکل نہیں پاتے اور جھگڑوں میں اور تقسیم در تقسیم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلا سوال آپ کا یہ تھا نا کہ یہ جو ممبروں سے آج کی کربلا یا آج کے حالات جو ہو رہے ہیں اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے، کربلا کو آئسولیٹ کر کے 1400 سال پیچھے چلے جائیں، اور یہ بہت بڑا ظلم وہ ہے کہتے ہیں نا، کربلا وہ کے ساتھ۔ حسین ہے تو یہ آج تو معصوم تھوڑے ہیں یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آج جو اگر آپ کربلا کہو گے تو اس کو تو مثلاً رہبر کو آپ امام حسین کہو گے، پھر یعنی وہ تو معصوم نہیں ہے مثال کے طور پہ۔ تو اس چیز سے اوبیسلی جی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پتہ نہیں خدا نخواستہ معصوم کی جگہ پہ ان کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ یہاں پر اس کا ایک بڑا ہی ایک لاجیکل کوشچن ہے، اس کوشچن کے جواب میں ہی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ امام حسین نے جو مارکا کیا وہ صرف بحیثیت معصوم کیا، یعنی معصوم جس سے کوئی خطا نہ ہو، اور اس وقت کی ضرورت یہ تھی
کہ یہ ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں ہوتی تو یہ خطا ہوتی معصوم سے جو معصوم کر نہیں سکتا تھا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس معصوم بنا دیا تھا اس لیے انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو پھر اس میں تو امام حسین کا کوئی کمال نہیں ہے نا، پھر یعنی آپ نے ایک چیز دے دی، ایک کوالیفیکیشن دے دیا کسی کو بائی ڈیفالٹ، اب اس کوالیفیکیشن کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ تو پھر اس میں اس کا کوئی کمال تو نہیں ہے نا، اس کا اپنا تو کوئی اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اگر ہم اس نظر سے کربلا کو دیکھنا شروع کریں کہ کربلا ایک معصوم کا عمل تھا، تو پھر تو بات درست ہے، وہ معصوم تھے، انہوں نے کر دیا، ہمارا کیا لینا دینا ہے آج کی کربلا سے؟ ٹھیک، ایک معصوم کو شہید کر دیا، بڑا غلط کام ہوا، اس کے اوپر ہم گریا کر لے تو لے۔ لیکن اگر اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ امام حسین کا راستہ اختیاری تھا، اجباری نہیں تھا، یعنی یہ جو کہنا کہ معصوم نے یہ کام کیا، اس کا مطلب اجباراً یہ کام کیا، پرسویسو کام تھا، اللہ تعالیٰ کے جبر کے تحت یہ کام کیا۔ لیکن امام حسین کا راستہ اختیاری تھا، جو خود امام حسین نے اپنی زبان سے فرمائی، ندائی ابن دائی قدر کذبین بینت اسنتین، مجھے دو راستے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے، ایک راستہ سلت کا راستہ ہے، تلواروں کا راستہ ہے، شمشیروں کا راستہ ہے، اور ایک راستہ جو ہے وہ ذلت کا راستہ ہے۔ یعنی امام حسین کہہ رہے میرے پاس دونوں آپشن ہیں، میرے پاس فرار کا بھی راستہ ہے اور میرے پاس یہ راستہ بھی ہے۔ تو یہ تو کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ ہم جو معصوم والے ایلیمنٹ کو بیچ میں لے آتے ہیں، تو امام حسین نے عصمت کو کہیں پر بھی یوٹیلائز نہیں کیا۔ اگر معصوم تھے، اگر معصوم ہے، اگر اس عصمت کو، اس معصوم کو، اس منصب کو بیچ میں لے آتے تو پھر تو امام حسین ملائکہ سے بھی مدد لے سکتے تھے، اتنی قدرت تھی۔ امام حسین کے بچے پیاسے ہیں، کیا امام حسین کے لیے مشکل تھا پانی کا اہتمام کرنا؟ تو امام حسین تو یہ سارے کام کر سکتے تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ کی وہ نارمل جنگ کی ہے، کہ کوئی بھی وہاں پر ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، ایک انسان کے پوٹینشیل کے مطابق اس انکاؤنٹر کو کیا، نہ کہ ایک سپر نیچرل طریقے سے یہاں پہ کوئی انکاؤنٹر کیا ہوتا۔ اب اگر ہم یہاں پر آئے کہ چلو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ امام حسین نے کوئی سپر نیچرل کام نہیں کیا، یہاں پہ ایک نیچرل کام کیا ہے، جو نارملی کام کر سکتا ہے کوئی انسان، وہ کام کیا ہے، اور کہا اسی لیے عاشور کے خطبے میں لکم فیہا اسوہ، میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، میں تمہارے لیے رول ماڈل ہوں، مجھے فالو کرو۔ تو امام حسین جب ایک راستے کو فالو کرنے کے لیے مشخص کر کے جا رہے ہیں یہاں پر، تو اگر کوئی اس راستے پہ چلتا ہے تو کیا اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبات میں، اپنے اس سفر کربلا میں کیا انبیاء کا ذکر نہیں کیا؟ کیا یہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو یحییٰ کے ساتھ ہوا تھا؟ کیا یہ نہیں کہا امام حسین نے؟ کیا امام حسین نے اپنے جد کا ذکر نہیں کیا؟ تو امام حسین نے بھی ان راستوں کو بتایا نا، ان کا ذکر کیا ہے وہاں پر، اور پھر اپنا راستہ سامنے، اس دور کا راستہ سامنے پیش کیا کہ وارث انبیاء ہوں میں، جو میرے آباء و اجداد انبیاء نے جو کام کیا میں نے وہی کام کرنا ہے۔ تو اسی کو آگے لے آئے، جو امام حسین نے جو کام کیا، اب وارث امام حسین کو آ کر کے وہ کرتا ہے، تو کیا اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ؟ اگر اس کا ذکر نہیں کریں گے تو کربلا 1400 سال پہلے ہونے والا ایک افسانہ ہے، ایک سٹوری ہے، جس کو آپ یاد کر رہے ہو، اور یاد کر کے یہ بلیو کر رہے ہو کہ جو ہوا ہے وہ صحیح ہوا تھا، یعنی یہ سٹوری صحیح ہے اور اس میں زیادتی ہوئی، غلط کام ہوا اس کے اندر، اور ہم اس پہ رو لیں۔ بھائی کیوں رو لیں ہم اس کے اوپر؟ 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہو گیا، رونے سے مجھے کیا ملے گا؟ جی جنت ملے گی۔ یہ ایک بالکل ایک آج کے دور میں جب آپ اے آئی کی دنیا میں ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور اتنا آگے دنیا بڑھ چکی ہے، آپ ایک لاجک دے رہے ہو لوگوں کو کہ 1400 سال پرانے ایک واقعے کے اوپر آپ رو لو، رونے سے آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کی اس کے آگے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں رو لو؟ اس نتیجہ یہ رونے کا کہ آپ کو جنت ملے گی، لیکن کیوں رو لو؟ کس کا فائدہ، کس کو فائدہ پہنچے گا؟ جی امام حسین کی ماں جو ہے وہ خوش ہو جائے گی، یا آپ اس کو پرسہ دے دیں۔ وہ تو اس عالم میں ہے جہاں پر کوئی احساس ہے ہی نہیں کہ امام حسین کی ماں جو ہے وہ خوش ہو جائے گی آپ کے رونے سے، یا ان کو تسکین ملے گی کہ کوئی میرے بیٹے کو رو رہا ہے۔ یعنی سارا معاملہ یہی تھا کربلا کا، ساری تکلیف جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہی تھی کہ میرا بیٹا جب شہید ہو جائے گا تو کوئی رونے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وہ فاطمہ الزہرا جب حق کے ولایت چھینا جاتا ہے تو وہ گریاں نہیں کرتی، وہ میدان میں نکل کر کے آ جاتی ہے، وہ ولایت کی ناصر بن جاتی ہے، وہ دروازے پر آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی ولی تک پہنچ نہیں سکتا۔ وہ فاطمہ الزہرا یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یزید سے کوئی غرض نہیں ہے،
مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، میرا صرف پریشانی یہ ہے کہ کوئی رونے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرے بیٹے پہ کوئی گریا کرے گا کہ نہیں کرے گا، کوئی ماتم کرے گا کہ نہیں کرے گا، کوئی یاد کرے گا کہ نہیں کرے گا. نہ، یہ بالکل ان لاجیکل، ایک کامن سینس سے باہر یہ بات ہے کہ جناب سیدہ کو اگر رنج ہوگا تو یہی رنج ہے کہ میرے بیٹے کے راستے پر کون چلے گا. یہ سوال تھا ان کا رسول اللہ سے بھی، جب کہا کہ یہ شہید ہو جائے گا تو جناب سیدہ رونے لگی. یہ نہیں سوچ کے رونے لگی کہ کوئی رونے والا ہوگا کہ نہیں، پوچھا کون ہوگا جو اس راستے کو آگے لے کر کے چلے گا. میرا فرزند جب یہ شہادت دے دے گا، اتنی بڑی قربانی دے دے گا، تو یہ قربانی رائے گا چلی جائے گی. کوئی تو ہونا جو اس قربانی کا آگے اس کا اثر ہو. مثلا توابین اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، 4000 کا لشکر نکل آتا ہے، توابین کا مارے جاتے ہیں. توابین کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ امام حسین کی شہادت کے نتیجے میں. مختار ثقفی نے قیام کیا، جو بھی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جو لوگ مختار کے ساتھ آئے اس میں اکثریت جو آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے کہ ہم امام حسین کے خون کا انتقام لیں گے. امام حسین کے خون کے انتقام کے لیے باہر نکل کر کے لوگ آئے یہاں پر. تو یہ راستہ تو جاری تھا نا اس وقت. آپ اس قیام کو تو جسٹیفائی کر دیتے ہو، مختار ثقفی کے قیام کو، توابین کے قیام کو، اسے تو آپ جسٹیفائی کر دیتے ہو، لیکن 1400 سال بعد ہونے والا اسی راستے پہ قیام کو جسٹیفائی نہیں کرتے ہو. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس وقت یزید ابن معاویہ موجود تھا اور آج یزید سے بدتر موجود ہے. اگر 1000 یزید کو جمع کرے تو ایک ٹرمپ بنتا ہے، ایک ٹرمپ بنتا ہے اگر ہزاروں یزید کو ایک جگہ کھڑے کر دے. یزید نے کربلا میں 72 شہید کیے، یہ یزید روز 72 شہید کر رہا ہے. یہ اتنے اندھے ہو جائیں، اتنے ختم اللہ علیہ قلوبہم ہو جائے کہ ہمارے دلوں پہ اتنی مہر لگ جائے کہ ہمیں یہ نظر نہ آئے ظلم و ستم بھی. کربلا میں ظلم بھی تو ہوا ہے نا. اور باقی معصوم کتنے تھے کربلا میں؟ ایک امام حسین اور ایک امام سجاد. اس سے ہٹ کے کوئی معصوم تو آپ کی لسٹ میں نہیں ہے نا، آپ تو 14 معصوم کہتے ہیں. تو باقی یہ کون تھے؟ یہاں بھی تو آپ غیر معصوم کا ذکر کر رہے ہیں نا. جون کون ہے؟ معصوم ہے، ایک غلام ہے. ہور کون ہے جو امام حسین کو اسیر کر کے لے آتے؟ معصوم تو نہیں ہے نا. ہور نے تو پہلے ایک زیادتی کی نا امام حسین کے ساتھ، اس کے بعد میں اس لشکر میں آ گئے. تو آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے نوحے پڑھ رہے ہیں، ان کے نام پہ رو رہے ہیں، اسی شخص کی شہادت پہ رو رہے ہیں آپ جو 15 دن پہلے امام حسین کو میدان میں لے کر کے آتا ہے. آپ 15 دن کے بعد اس کے اوپر گریا کر رہے ہو، لیکن آج جو میدان میں ہے اس کے اوپر آپ رونے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اس حد تک کے چلے جاتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ممبر سے بیٹھ کے امام حسین کے ساتھ سید حسن نصر اللہ کی بات کر دی، رہبر کی بات کر دی، یا سنوار کی بات کر دی، گویا ہم نے شرک کر دیا ہے. یہاں پہ امام حسین کے مقصد کو فوت کر دیا ہے، شہادت کو. اس کو پیوریفائڈ رکھنا ہے، ہم نے کسی اور بیچ میں چیز کو نہیں لانے دینا ہے. میں سمجھتا ہوں بلکہ برعکس ہے یہ. اگر یہ ذکر نہ ہو آج کا، وہ جو اس راستے پر چل رہے ہیں ان کا ذکر نہ ہو تو یہ عبث ہے، یہ فضول ہے، یہ عزاداری. نہ امام حسین کو قبول ہے، نہ رسول اللہ کو قبول ہے، کسی کو یہ عزاداری قبول نہیں ہے. اگر یہ ظالمین کا ذکر، آج کے دور کے ظالمین کا ذکر نہ ہو، آج کے دور کے مظلومین کا ذکر جو ہے یہاں پر نہ ہو. اب دوسرا سوال آپ کا تھا کہ اتنی شہادتیں ہونے کے بعد کہ کیوں؟ دیکھیے یہ شہادتیں ہی ہیں جو انشورنس ہوتی ہیں. اگر شہادتیں نہ ہو تو یہ مارکا کبھی ایران نہیں جیت پاتا، کبھی نہیں جیت پاتا یہ مارکا. شہادتیں ایک قوم کو مضبوط کرتی، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کرو، یہ زندہ ہے اور ان کو رزق ملتا ہے، عطیہ ملتا ہے اللہ کا. شہید زندہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ شہید کی روح دنیا میں پھر رہی ہے کہیں پر، نہیں. شہید زندہ یعنی شہید کا راستہ زندہ ہو جاتا ہے. جس راہ کے اوپر جو چل رہا ہوتا ہے وہ اپنے خون سے، اپنے لہو سے اس راستے کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے. شہادت یعنی وٹنس، اس راستے کی گواہی دے دیتا ہے کہ یہی راستہ درست راستہ ہے، تو اس کے پیچھے آنے والے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں. امام خمینی کہتے تھے نا کہ یہ 8 سال کی جنگ جو ہے یہ ضمانت ہے انقلاب کی. انقلاب کی ضمانت، انقلاب کا انشورنس جو ہے یہ 8 سال کی جنگ، یہ شہدا ہے. اور یہ آج انقلاب باقی ہے تو یہ ان 8 سال کے شہدا جنہوں نے اتنی شہادتیں دی ہیں ان کے نتیجے میں باقی ہے. اور آج اگر دیکھیں جو اسرائیل کو اتنی بڑی چوٹ پر لگی ہے تو کیسے لگی ہے؟ یہ 2 سال میں جو شہادتیں ہوئی ہیں، غزہ کا مارکا، اس کے بعد لبنان کی بڑی بڑی شہادتیں، ان شہداؤں نے در حقیقت میدان ہموار کیا ہے. مثال اگر یہی جو 12 جون کو حملہ کیا اسرائیل نے، اگر اسرائیل نے ان بڑے بڑے جنرلز کو، نیوکلیئر سائنٹسٹ کو نہ مارا ہوتا، صرف مثال نتنز کے اوپر حملہ کر دیا ہوتا،
وہ شہر پہ حملہ کر دیا ہوتا ہے، نیوکلیئر سائٹ پہ سول انفراسٹرکچر کو مارا ہوتا، کسی کو شہید نہیں کیا ہوتا، تو شاید ایران اتنا سخت جواب نہیں دیتا ہے. ان شہادتوں نے اس نقطے پر پہنچایا ہے. اس لیے یہ شہادت فیول ہوتا ہے، یہ وہ فیول ہوتا ہے جو ایکسلریٹ کر دیتا ہے اس راستے پر چلنے والوں کو، ان کو موٹیویٹ کر دیتا ہے کہ وہ آگے نکلے. اس لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ شہادتیں ہو، شہادتیں کمزور کرنا، الہی رہبر کو شہادتیں کمزور نہیں کرتی ہے. اب اسی کی مثال کربلا میں پھر سے پلٹ جاتے ہیں ہم. عاشور کے دن صبح کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر کی نماز ختم ہونے کے بعد تک پورا امام حسین کا لشکر فنش ہو جاتا ہے، سب کچھ تمام، ہر ایک شہید ہو گیا، ساتھی بھی شہید ہو گئے، بنی ہاشم بھی شہید ہو گئے. اب صرف پیچھے عورتیں بچی ہیں، بچے بچے ہوئے، اور ایک مریض بیٹا ہے. اب امام حسین میدان میں تنہا ہے. اب اگر ہم کہیں کہ اب ایک دن میں پوری فیملی آنکھوں کے سامنے شہید ہو جائے، 72 71 شہید ہو جائے، جو بھی فگر ہو، اس شخص کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ تو بالکل ایک مایوسی کی حالت میں، ڈپریشن میں، اس کے اعصاب کمزور ہونے چاہیے. لیکن امام حسین کی جنگ جو ریکارڈڈ ہے جینیون کتاب میں، ذاکروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جینیون کتاب میں امام حسین کی رجس کو دیکھیں، امام حسین کے وہ آخری میدان کے خطبات کو دیکھیں، اور امام حسین کے انداز جنگ کو دیکھیں کہ کوئی قریب، حتیٰ کہ جب زخمی ہو کر کے گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں تو کافی دیر تک کے کوئی نزدیک آنے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ امام حسین کی گردن الگ کرے سر سے. اور آخر میں شمر ملون یہی کہتا ہے کہ یہ چیک کر لیں پہلے زندہ ہے کہ نہیں. وہ اعلان کرتا ہے کہ چلو حسین مارے گئے، حسین کے خیموں کو لوٹو، تو وہیں امام حسین دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر یہ کیفیت کس شخص کی ہے؟ اس شخص کی جس کا سارا خاندان، جس کے اصحاب، ہر کوئی شہید ہو چکا ہے. تو ان شہادتوں نے تو مضبوط کر دیا امام حسین علیہ السلام کو، کمزور نہیں کیا. اور پھر یہی امام حسین کی شہادت جب ہوتی ہے تو معصوم ہے نا امام حسین آپ کہیں گے. اب غیر معصوم پہ آ جائے، یہی قافلہ عورتوں کا جب گزرتا ہے وہاں سے، تو جناب زینب نے کٹی ہوئی لاش کے ٹکڑوں کو اپنی بھائی کو دیکھ کر کے کیا کہا کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان. اور جناب زینب کو اتنا مضبوط کیا کہ کوفے کے در و دیوار کو ہلا دیا جناب زینب نے، شام میں ابن زیاد کے دربار کو ہلا دیا. کس نے مضبوط کیا؟ ان شہادتوں نے مضبوط کیا. تو ایک رہبر کو، ایک الہی رہبر کی علامت ہی یہ ہوتی ہے، اگر وہ الہی رہبر ہے، کہ یہ شہادتیں کمزور نہیں کرتی ہے. جب 72 شہداء ایران میں شہید ہو گئے، شہید بہشتی جیسے، تو لوگوں کو تھا کہ امام خمینی تو ٹوٹ جائیں گے. اب پورا ایک ساتھ کیڈر ختم ہو جاتا ہے، پورا ایک کمپلیٹ کیڈر آپ کا سسٹم فنش ہو جاتا ہے. لیکن امام خمینی گھبرائے اس وقت، بلکہ امت نے آ کے امام خمینی سے کہا کہ ایک بہشتی چلا گیا تو کیا ہم سارے بہشتی ہیں؟ یہ ہوتا ہے قوم کا جذبہ جو کربلا سے سیکھتی ہے کہ شہادتیں میدان ہموار کرتی ہے. یہی بہت بڑا اشتباہ ہے جو نیتنیاہو کو ٹرمپ کر رہے ہیں اس وقت غزہ میں، فلسطین میں، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جینوسائیڈ کر کے اس تحریک کو ختم کر دیں گے. یہ غلط ہے. ہر قطرہ خون کا جو وہاں پر گر رہا ہے، ہر بچہ جو شہید ہو رہا ہے، ہر جوان جو شہید ہو رہا ہے، وہ اس تحریک کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا جا رہا ہے، اور وہ اعلان کرتا جا رہا ہے اسرائیل کی نابودی کا. اور دیکھ لیا ہم نے کتنی کاری ضرب جو اسرائیل کو لگی ہے اس وقت، کے ہل گئے، وہ نابودی کی طرف تھے. کہ یعنی بنا کوئی نیگوشیشن کے جو شخص کہتا ہے انکنڈیشنل سرنڈر کرے، وہ انکنڈیشنل سیز فائر کر لیتا ہے. یعنی اتنا بڑا یو ٹرن صرف خان صاحب لیا کرتے تھے. یو ٹرن ابھی ٹرمپ نے بھی ان کی سیرت کو فالو کر کے فوراً یو ٹرن لے لیا یہاں پر، کہ انکنڈیشنل سرنڈر، انکنڈیشنل سیز فائر ہو گیا. بنا پوچھے ایران سے کہ آپ راضی ہو، یعنی ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم انکنڈیشنل سیز فائر کرتے. یہ کاری ضرب جو لگی، یہ خوف تو دشمن کے اندر آ گیا. یہ اتنی شہادتوں کے بعد ایک لشکر خدا یہ کام کر رہا ہے. یہی کربلا سے ملتا ہے کہ امام حسین کے سارے اصحاب کو شہید کرنے کے بعد بھی آپ خوف زدہ امام حسین سے ہو. آپ نے کیوں بیڑیوں میں اور زنجیروں میں اور رسیوں سے باندھ دیا عورتوں کو؟ کیوں باندھ دیا آپ نے ایک مریض کو زنجیروں کے اندر، رسیوں کے اندر؟ آپ کو خوف تھا، بنی امیہ کو خوف تھا، گریے سے خوف تھا، رونے سے خوف تھا شام کے زندان کے اندر، کہ یہ تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. یہ شہید کی طاقت ہوتی ہے.
یہ شہداء کے خون کا اثر ہوتا ہے. اگر یہ شہادتیں نہیں ہوتی تو یہ مارکا آج بھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ شہادتیں ہی ہیں جو سبب بنی ہے اس مارکے. لوگ کہتے ہیں جب رہبر کو اگر مار دیا تو کیا ہوگا. نہیں، اگر رہبر کو خدا نخواستہ شہید کر بھی دیا ہوتا نا تو اسرائیل کا انجام جو ہوا ہے نا اس سے کئی زیادہ برا ہوتا، کئی زیادہ اور سخت انجام ہوتا. یہ اصول ہے، الہی اصول ہے کہ کبھی یہ خون رائے گا نہیں جائے گا. وقت لگتا ہے. وقت کیوں لگتا ہے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. اللہ کیوں مہلت دیتا ہے دشمن کو؟ ایک مہلت اس لیے دیتا ہے کہ دشمن کی نجات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مہلت اس لیے دیتا ہے کہ جن کی ذمہ داریاں ہیں ایک یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی، وہ فلٹر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ. یہی ہوا جب امام حسین سے بیعت طلب کی گئی، یزید حاکم بنتا ہے. اللہ نے یہاں فلٹر لگائے. پہلے 5 مہینہ مکہ مدینہ میں فلٹر لگا کہ 5 مہینے میں دیکھے کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے ساتھ دینے کے. یہ سارے حاجی تھے، یہ سارے دیندار لوگ تھے، متدین افراد تھے. یہ فلٹر تھا. یہ 2 سال میں فلٹر لگایا اللہ نے دیکھنے کے لیے کون دعوے دار ہے، آمنا صرف کہتا ہے زبان سے، اور کون باقی اہل ایمان ہے جو میدان میں آ جاتا ہے یہاں پر. یہ اللہ تعالیٰ کے سنن الہی میں سے ہے کہ اللہ مہلت اسی لیے دیتا ہے دشمن کو تاکہ دیکھے کہ اہل حق کیا کرتے ہیں. اگر پہلے دن ہی غزہ کے اوپر حملہ ہو گیا، پہلے دن ہی ایران نے میزائل مارنا شروع کر دی ہوتی، آج دنیا میں یہ پرسپشن نہیں ہوتا جو اہل حق کا ہو گیا ہے. آج میں پڑھ رہا تھا کہیں پر آن لائن ہی کہ ایران کا ریپوٹیشن پرسپشن جو نیگیٹو تھا وہ 70% پازیٹیو ہو گیا گلوبلی. یہ ویسٹرن میڈیا کی رپورٹ ہے. 70% پرسپشن جو ہے وہ پازیٹیو ہو گیا ہے. اینڈ آیت اللہ خامنائی ہیز بیکم دا موسٹ پاپولر لیڈر ان دا ورلڈ. یعنی یہ یہاں پر کیسے پہنچ گیا یہ مارکا؟ یہ اسی لیے کہ 2 سال تک کے سب نے دیکھا کہ اتنا ظلم و ستم، انگریز بھی رو رہا ہے، وہاں کی عوام بھی رو رہی ہے کہ بچوں کو پانی نہیں دیتے ہو، کھانا نہیں دیتے ہو، اور کوئی کچھ نہیں بولتا. آخر جب کسی نے بولا اور اس شدت کے ساتھ بولا، اس شدت سے جواب دیا، تو پتا چل گیا یہاں پر کہ کون اہل حق ہے. یہ فلٹرنگ ہوئی ہے یہاں پر، اور یہ فلٹرنگ ضروری ہوتی ہے ایک ملت کے اندر، ایک امت کے اندر ہونا، تاکہ پتہ چل جائے کون اہل حق ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں نا کہ حق زبانی کلام میں بہت وسیع ہے. آپ جتنی چاہے بڑی بڑی حق کی باتیں کریں، ہم گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں حق کیا ہے، آیتیں پیش کر سکتے ہیں، حدیثیں پیش کر سکتے ہیں، واقعات پیش کر سکتے ہیں، لیکن حق عمل میں بہت تنگ ہے. جب عمل کا میدان آتا ہے تو بہت تنگ ہو جاتا ہے، بہت نیرو ہو جاتا ہے. یعنی ہر کوئی نہیں گزر سکتا اس راستے سے، حق کے راستے سے. اکثر سائڈ سے نکل جاتے ہیں. جب تک راستہ سامنے نہیں آتا ہر کوئی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ ہم اہل حق ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں. سر آج ہی آپ دیکھ لیں نا، جو انقلابی ہیں، جو نظریاتی ہیں، جو اہل درد ہیں، یہ سارے ڈیجیٹل انقلابی بہت ہیں اس وقت. واٹس ایپ کے اوپر، پیجز کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یہاں وہاں پوسٹ، یہ وہ نعرے شعار، فارورڈنگ میسیجز، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے بالکل راضی ہو کے اسٹیمپ دے دے گا کہ آپ ناصران امام حسین میں سے ہیں. نہ، ہم سب کا امتحان، یہ طے بات ہے، ہونا ہے ہر ایک کا. جو دعویٰ کرتا ہے اس کا یقینی امتحان ہے، اس کا زیادہ امتحان ہے بلکہ جو دعویٰ کرتا ہے. یہ امتحان ہوگا، اور ضروری ہے کہ امتحان یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے سامنے کسی اسرائیل کو لا کے کھڑا کر دے گا اور وہ میزائل مارے گا اور دیکھے گا ہم کیا کرتے ہیں. نہیں، امتحان انسان کی ایبلٹی کے مطابق ہوتا ہے. مثال، ایک انگلینڈ میں کام کرنے والا بندہ ہے جو انقلابی نعرے لگاتا ہے، اللہ اس سے چھوٹا سا امتحان لے گا کہ دیکھتا ہوں تو 100 پاؤنڈ اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے کہ نہیں. اگر وہ بھی نہیں دے سکتا ہے وہ، تو پھر وہ وہیں پہ فیل ہو گیا، اس کا فلٹر وہیں پہ لگ گیا. اب آگے اللہ اس سے کوئی بڑی توفیق، بڑا امتحان نہیں لے گا، آگے نہیں لے گا اس سے امتحان. یہ سسٹم ہے، یہ سنن الہی ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، جس طرح سے 1200 سال 1400 سال پہلے کی کربلا کو ہم نے ونڈو شاپنگ کی ہے، اس کی دور سے دیکھ کر کے اس پہ بڑی بڑی باتیں کی، اس کے افسانے بنائے، اس کے حمد و ثنا کی ہے، اس کی فضیلتیں بیان کی ہے، اس کے اوپر گریہ کیا ہے. یہی پیرامیٹر جو ہے اگر آپ آج بھی اپلائی کریں تو آج بھی یہ ہوگا. ممکن ہے آج سے 100 سال کے بعد ایک نسل آئے گی جو بات کرے گی جی 100 سال پہلے ایران نے یہ کام کیا تھا، ایران نے اسرائیل کو ایسی چوٹ لگائی تھی. وہ بھی نغمے پڑیں گے، وہ بھی ترانے پڑیں گے، لیکن ان کے اس دور میں جو ظالم ہوگا اس کے خلاف کچھ نہیں.
اپنی ذمہ داریاں وہاں ادا نہیں کریں گے، پیچھے کی بات کریں گے 100 سال پہلے کی. تو یہ سائیکل چلتا جائے گا اس طریقے سے. تو آج اگر آپ کا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے یہاں پر کہ اگر آپ واقعی کربلا کے پیروکار ہیں اور تاسی ہیں امام حسین کے شعار کے، میرے فالوور، امام حسین نے کہا لکم فیہا اسوہ، میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، تو آپ فالوور بن کے بتاؤ. اگر آپ امام حسین کے رول ماڈل کو، امام حسین کی لائف کے پیٹرن کو قبول کرتے ہو کہ یہی پیٹرن ہے، میں اس کا فالوور ہوں، تو اپنی زندگی میں بھی وہ پیٹرن لا کر کے تو آپ دکھا دیں نا یہاں پر. کوئی عملی پروف تو دیں اس کا کہ آپ اس راستے کے اوپر ہو، کہ آپ وہ رول ماڈل ہیں امام حسین. جنہوں نے دینا تھا انہوں نے دے دیا، اہل غزہ نے دے دیا، لبنانیوں نے دے دیا، اور ہوتیوں نے سب سے زیادہ دے دیا، آگے بڑھ چڑھ کر کے دے دیا، جو 4 امام کو مانتے ہیں صرف انہوں نے دے دیا. ایران نے بھی دے دیا آخر میں جا کر، جو ایران پیچھے تو ابھی شدت کے ساتھ یہ سارے ٹیسٹ سے گزر گیا. تو اب باری کس کی؟ اب تو باری ہم بچتے ہیں یہاں پر، اب اہل پاکستان بچتا ہے یہاں پر نیکسٹ. یہ تو نہیں ہے نا کہ پاکستانی صرف تبصرہ کرتے رہیں گے بیٹھ کر کے اور ان کی باری نہیں آئے گی. ابھی آئے گی. یہ جنگ رکی نہیں ہے، یہ سیز فائر از ناٹ دی اینڈ آف دا وار، یہ تو پاز ہے. ابھی ان کی اسٹریٹجک انالیسز ہے اس وقت، یہ اس کو اینالائز کر رہے ہیں کہ ایران کا نقطۂ قوت آخر وہی نکلا جس کا ان کو ڈر تھا، دیٹ از ریجیم چینج. جو یہ کہتے تھے کہ ایران کا نقطۂ قدرت جو ہے وہ ریجیم ہے، اور یہ ریجیم ہم ہارڈ پاور سے نہیں چینج کر سکتے. وہی جو سیموئل ہنٹنگٹن نے کہا تھا کہ ڈو ناٹ یوز ہارڈ پاور اگینسٹ ایران. انہوں نے غلطی کر دی یہاں پر یہ کر کے کہ ہارڈ پاور سے اس کو ختم نہیں کر پائے. اسٹریٹجی کے ساتھ جو یہ آگے آئیں گے وہ ڈفرینٹ ہوگی اسٹریٹجی ان کی. انفلٹریشن بھی اندر ڈالا انہوں نے جس کے ذریعے یہاں تک پہنچا دیا ایران کو، لیکن اب یہ ریوائیو کریں گے یہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی تمہارے ولی نہیں ہو سکتے، کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، جب تک کہ وہ تم کو اپنے دین نہ پلٹا دے. وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم سے راضی نہیں ہوں گے اور تمہیں چھوڑیں گے نہیں. جب تک تمہاری اس رجیم کو نہیں بدلیں گے، وہ انقلاب کا خاتمہ نہیں کریں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اب ان کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ یہ تو ایران سپر پاور بلاک میں آ گیا اس وقت. تو امریکہ یا چائنا، 3 سپر پاور ورلڈ کے اس دور کے اندر پریکٹیکلی موجود ہے. اس میں ایک اور ایڈ ہو گیا اس وقت جسے دنیا نے قبول کر لیا ہے کہ ایران از اے سپر پاور. ایران کے پاس وہ قدرت ہے، لیکن دنیا ایران کے زیادہ تر بیلسٹک میسائلز اور ہائپرسونک میسائلز کو دیکھ کر کے سمجھ رہی ہے کہ سپر پاور ہے، لیکن ایران کی سپر پاور ہونا آئیڈیالوجی ہے جو اس کے پیچھے. اور یہ بہت ایک بڑا ریسرچ سبجیکٹ اس وقت بن جائے گا یونیورسٹیز میں کہ یہ کیا آئیڈیالوجی تھی جس نے اس طرح سے ان کو میدان میں لے کر کے آیا. وہ ملت جہاں پر مہسا امینی ایک عورت کے مر جانے کے اوپر ملت رجیم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، لیکن آج اوپر سے میزائلز گر رہے ہیں، شہادتیں ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ میدان میں یہ جمعہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ کام بھی کر رہے ہیں، یہ سڑکوں کے اوپر بھی ہے. کوئی ریبیلین نہیں. اور اسرائیلی جو ہے $5,000 کی ٹکٹیں لے کر کے سمندر کے ذریعے بھاگ رہے سائپرس کے اندر. تو یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے جس نے ایران کو یہاں پہ کھڑا کیا؟ یہ ایک بہت بڑا دنیا کے لیے ریسرچ سبجیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ ریسرچ ہے جو امام زمانہ کے ظہور کا میدان ہموار کرے گی. اور وہی جو اللہ نے کہا ہے نا کہ گروہ در گروہ جو ہے، یہ فتح مبین کا نام ہی یہ ہوتا ہے کہ مبین فتح ہوتی ہے دروازہ کھلنا. فتح کا مطلب ہوتا ہے دروازہ کھلنا. یہ وہ واضح دروازہ کھل گیا ہے کہ دنیا اب اس آئیڈیالوجی کو اسٹڈی کرے گی اور اس آئیڈیالوجی کو قبول کرے گی، اس کی طرف آئے گی، اور اہل حق میں اضافہ ہوتا جائے گا. انشاءاللہ یہ کربلا کا ہی نتیجہ ہے جو ایران نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اب اس کے آگے بھی وہی ہوگا جو کربلا کے بعد ہوا، بنی امیہ کا خاتمہ. ٹائم لگے گا لیکن ہو جائے گا. بالکل، بہت خوب آگا، آپ نے بہت خوبصورتی سے سارے پہلوؤں کو اجاگر کیا. اور آپ نے ماسا امینی کی بات کی تو اب جو شاید سحر امامی تھیں جنہوں نے جو جرنلسٹ تھی جب بمبنگ ہو رہی تھی اور وہ پھر بھی اپنا جو فریضہ تھی وہ نبھا رہی تھیں، اور اس طرح کی بہت سی لڑکیاں جو ہم نے دیکھی کہ جو وہاں پہ بڑھ چڑھ کر لبرل بھی نان لبرل بھی سب کی سب جو تھی رہبر کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، ان دا سینس کہ ان کے ساتھ اپنی سالیڈیرٹی کا اظہار انہوں نے کیا. اور اس کے علاوہ بہت سے وے سے کربلا کا ذکر بھی آیا. رہبر نے بتایا کہ اللہ کی ذات سے ہم جڑے ہیں، کربلا ہماری بنیاد ہے. اور پھر خود ان کے آئی تھنک سو اگر ہم غلط نہیں ہوں تو ان کے جو جے ڈی وینس تھے انہوں نے ذکر کیا مہدویت کا بھی. تو اوبویسلی یہ ساری ذکر آ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا اس
طرف بڑھ رہی ہے جس طرف اس کو بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید اس طرح کی کامیابیاں نصیب کرے، اور ہمیں عملی میدان میں ہم سب کو بھی اپنا فریضہ نبھانے کی توفیق عطا کرے۔ میں ٹائم کی کمی کی باعث اس وقت آپ سے اجازت لوں گی۔ اس جو آپ نے خوبصورت طریقے سے ساری ڈسکشن کی کہ کربلا کے ساتھ ابھی کچھ سوال تھے جو بہت امپورٹنٹ تھے، لیکن ٹائم چونکہ کم ہے ہمارے پاس، تو اس وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہوں گی، اور انشاءاللہ پھر کسی نشست میں ان سوالوں کو آپ کے آگے رکھوں گی۔ اور دیکھنے سننے والوں سے ہم یہی کہیں گے کہ ہم ان نتائج سے سیکھیں، سمجھیں اور جانیں، اور کربلا کے امام حسین کے مشن سے جڑے معرفت امام زمانہ اور مہدویت کے نظام کو سمجھیں، اور اس متعلق اپنے آپ کو، اپنی سمجھ کو، معرفت کو بڑھائیں، تاکہ ہم انہی اہداف کا حصہ بن سکے جو امام حسین علیہ السلام کے تھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔